बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथी पार्लियामेंटेरियन सारे हम लोग खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जानसारान और एक्टिविस्ट और वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज ख़वातीन और हज़रात 9 अप्रैल 2025 है और ठीक 3 साल पहले जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन करके जो शब खून मारा था, उसकी वजह से एक जमहूरी हुकूमत वजीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदलाया गया और तख्ता उल्टाया गया। और हमारा दलेल लीडर वजीर आज़म इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ अपनी डायरी लेके बनी गाला चले गए और वहां पे जो पाकिस्तान की अवाम का फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल देखने को आया, वो आपने भी देखा। वो एक ऐसी सुनामी थी जिसने बड़े बड़े बुर्जों को, जिसने बड़े बड़े फिरौनों को उलट के रख दिया और उन फिरौनों ने फिर सहारा लिया फॉर्म 47 का इस पार्लियामेंट में मसनूई तौर पे आने के लिए। 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और 8 फरवरी 2024 को जब रात को रिजल्ट आना शुरू हुआ तो सुबह फजर के टाइम 9 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 नमूदार होने शुरू हुए। इस वक्त जो रिजीम यहां पे बैठी है उसका आईना आपके सामने पेश करना चाहता हूं मुख्तसरन। आज भी आप देखें कि जिस वक्त बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन में बात कर रहा था, मेरी बात को बार बार टोका जा रहा था, स्पीच को लाइव चला नहीं रहे थे। वजह क्योंकि हम इस पीडीएम कोalition फैसिस्ट रजीम को आईना दिखा रहे थे और जो भयानक तस्वीर उनको नजर आ रही थी उनको पसंद नहीं थी। उसकी आपको मैं झलकियां बताता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में ये बात करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6 महीनों में $5.5 अरब मार्केट से खरीद के अपने ज़खायर में यहां पे रखे, सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ये इसी तरह ही है कि लोग एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करें तो किसी दोस्त यार से पैसे लेके अपने अकाउंट में रखें। एक्सचेंज रेट जो रुपए की कीमत घटी है डॉलर के मुकाबले में, हाउस को मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टिमेट लगाया 164 रुपए फी डॉलर और ये रकम गई 275 रुपए फी डॉलर। 111 रुपए फी डॉलर जो रुपए गिरा, उसका बैठे बिठाए पाकिस्तान का जो कर्ज है उस पर क्या फर्क पड़ा? 14,550 अरब रुपए हमारे बैठे बिठाए बढ़ गए। और ये रकम, ख़वातीन और हज़रात, आपको बताता चलूं इस रकम की वैल्यू ये कितनी बनती है। ये तकरीबन आपका मुल्क का तकरीबन एक पूरा बजट बन जाता है। इसका मतलब कि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की अवाम के ऊपर 14,550 अरब रुपए चढ़ा। यहां पे शहबाज शरीफ बाजे बजा रहा है, ढोलकियां बजा रहा है, तुरियां बचा रहा है कि हमने बिजली का रेट कम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपए यूनिट पे हमने बिजली छोड़ी थी, आज 85 रुपए यूनिट चढ़ गई है। और शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि आप क्यों, कोई हेरा फेरी के लिए भी कोई अकल चाहिए। चोर जो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कोई अकल भी चाहिए होती है किसी काम के लिए। शहबाज शरीफ खुद उसने एतराफ किया कि दुनिया की मार्केटों में, मंडियों में तेल की कीमत कम हुई और हमने पाकिस्तान के शहरियों को वो कम कीमत नहीं ट्रांसफर होने दी और वो हम लोग कोशिश करेंगे बिजली को कम करने में। नहीं होने वाला। मैं खुद इस महकमे का वजीर रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से
2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس کے بجلی آپ استعمال کریں نہ کریں کارخانوں کو جائے گی وہ بجلی، وہ رقم 3.5 ارب روپے سے اٹھ کے 2500 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ان کی غلط پالیسی سے غلط کارخانے لگائے گئے، اور پھر کیونکہ شریف خاندان اور ان لوگوں کے سولر پینلز کی انڈسٹری ہے، سولر پینلز پہ ڈیوٹی کم کر دی گئی، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ ہم لوگ الاؤ نہیں کریں گے، اس کے ریٹ ہم لوگ ختم کریں گے۔ یہ کہاں کی بے وقوفانہ حرکتیں ہیں؟ اس کے اوپر آئیں، چینی کے اوپر شوگر ملیں کن کی ہیں؟ یا زرداری کی ہیں یا شریف خاندان کی ہیں؟ انہی کی شوگر ملیں ہیں۔ پچھلے سال چینی ایکسپورٹ کی، اس سال چینی مہنگی شروع ہو گئی تو کیا کیا؟ امپورٹ کرنی شروع کی۔ یہ کہاں کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کا خمیازہ کون بھگت رہے؟ پاکستان کی عوام۔ یہ کہتے ہیں افراد زر کم ہو رہی، او عقل کے اندھو کون سی کم افراد زر ہوئی ہے؟ افراد زر انفلیشن ریٹ ایک سپیڈ ہوتی ہے، انہوں نے انفلیشن ریٹ کو اونچا تر بلندیوں پہ لے گئے۔ آپ مجھے بتا دیں، کوئی بھی میرا میڈیا کا ساتھی ساتھ چلا جائے بازاروں میں، کیا آپ اپنے کچن کا اس وقت خرچہ چلا سکتے ہیں اس افراد زر میں؟ کون ان کی بات مانتا ہے؟ توبہ۔ کوئی گندم کا کرائسس دیکھ لیں، محسن نقوی نے پچھلے سال 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، اور آج دیکھیں کہ پنجاب کے کسانوں کو، میرے پنجاب کے ساتھی موجود ہیں، رول رہے ہیں، پچھلے سال بھی رولے تھے، اس سال بھی وہ مصیبتوں میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سمگلنگ پیٹرولیم پروڈکٹس کی 550 ارب کی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معیشت کرائسس میں ہے۔ آصف علی زرداری کہتا ہے، اور پیپلز پارٹی ہے، ابھی مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ جی نہروں پہ ریزولوشن ہو۔ بھائی آپ نے غداری کی۔ پچھلے سال 8 یا 6 جولائی کو 2024 کو صدر ہاؤس میں انہوں نے میٹنگ کال کی، اور وہاں پہ آصف علی زرداری نے 6 نہروں کی منظوری، دریائے سندھ کا پانی چولستان میں SIFC کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کی منظوری دے دی، اور مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں اور سینیٹرز ہیں اور وزراء ہیں، وہ یہی چیز پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے صدر آصف زرداری نے تو دستخط کر دی ہے، ابھی آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ PTI نے اٹھ کے، حلیم عادل شیخ صاحب نے اور ہمارے باقی ساتھیوں نے سندھ میں اس چیز کو اٹھایا، ہم نے قومی اسمبلی میں اٹھایا، اور ہم نے کہا کہ سندھ کا پانی سندھ کے لوگوں کے لیے، اس میں ڈنڈی کوئی نہیں ہوگی جب تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا میٹنگ نہیں بلائی جائے گی۔ ہم لوگ اپنے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ منرلز کے بارے میں کانفرنس کی گئی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اسی جگہ پہ انویسٹمنٹ پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے جہاں پہ رول آف لا، آئین اور قانون کی پاسداری ہو۔ وہاں پہ یہ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کانفرنس منرلز پہ، معدنیات پہ۔ اور دوسری جگہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو اور ان کے پولیٹیکل ساتھیوں کو اور ان کے وکلاء کو ان سے اجازت نہیں ہے ملنے کی۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے اور المیہ ہے۔ یہ کہاں پہ گیا آئین اور قانون؟ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے وزراء اٹھ کے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب معافی مانگنے تو سب ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ ہیں ہی پولیٹیکل۔ ہم سب کے اوپر ان سارے ساتھیوں کے گھر توڑے گئے ہیں۔ یہ میری بہن انیکا بہن یہاں پہ ہیں، ان کی زمینوں کو کڑک کر دیا گیا ہے، تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ جتنے میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، میرے یہاں پہ میاں زر صاحب 82 سال کے ہیں، کل ان کو 84 سال کے، ان کو کل پنجاب پولیس نے پتھر مارے، ان کو سر پہ چوٹ لگی، ان کے گھر میں ان کو 2 بار اریسٹ کیا گیا۔ اس عمر میں شرم ان کو نہیں آتی، کیونکہ یہ لوگ، پنجاب پولیس ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے، کیونکہ ان کے حکمران چور ہیں، ان کا IG چور ہے ڈاکٹر عثمان انور۔ یہ حقائق ہے۔ میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور، جناب اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، آپ کا اللہ بھلا کرے حسان نیازی صاحب، شاہ محمود مخدوم، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین،
یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں. ان کا سرار کاکڑ صاحب بلوچستان سے جیل میں ہے. ان سب کی غلطی ایک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جان بھی چلے جائے ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. ایک سیکنڈ جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بلوچستان میں حالات دیکھیں. بلوچستان میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں آپ کے جناب سردار اختر جان مینگل صاحب, ان پہ اور بی این پی پہ سیدھا گولیاں ایف سی نے اور لیویز نے اور بلوچستان پولیس نے چلائیں. وہاں پہ آپ کے خواتین کو ہراساں کیا گیا اور ان کو جیل میں رکھا گیا 3 MPO کے تحت. مارنگ بلوچ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. پاکستان میں آزادی رائے ہونی چاہیے. آپ میڈیا ساتھیوں کے خلاف اور ہم اپوزیشن ممبرز کے خلاف پیکا ایکٹ کو ویپنائز کیا گیا, ڈیجیٹل پاکستان بل لایا گیا, اور اس کے ساتھ ہو کیا رہے کہ آپ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھی میڈیا اینکرز جو کوئی بات کرے آزادانہ طور پہ اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے, اس کی زبان جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. مالکان آپ کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. یہ وہ حالات اور واقعات ہیں خواتین و حضرات جس کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں. یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واحد میسج کہ انشاءاللہ وہ ڈٹے رہے تھے, ڈٹے رہے ہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ حق اور سچ اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ تعالی. اس وقت ہماری صوبائی حکومت کو بھی مرکز سے NFC ایوارڈ کا جو رقم ہے وہ نہیں دی جا رہی ٹائم پہ, نیٹ ہائیڈل پروفٹ منتقل نہیں کیا جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی کہ جعفر ایکسپریس کا جو دہشتانہ حملہ تھا یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا, دہشت گردی تھی, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہم لوگ پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح آپریشن کنڈکٹ کیا, پر اسی وقت ہم لوگ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس والے لوگ کہاں تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ وہ نظر رکھیں. وہ ویگو ڈالوں میں پریس کے لوگوں کے خلاف تھے اور پاکستان تحریک انصاف اور اختر مینگل صاحب اور ساجد ترین صاحب اور BNP اور باقی ساتھیوں کے خلاف لگے ہوئے تھے. ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اوجڑی کیمپ کمیشن رپورٹ, اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, آپ کا جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو طیارہ گرا تھا وہ رپورٹ, آپ کا جناب والا جو یہاں پہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جو فائرنگ کی گئی تھی وہ رپورٹ, آپ کا 9 مئی کا جو ہمارے ساتھی شہید کیے گئے تھے اور فالس فلیگ آپریشن تھا اس کی جوڈیشل انکوائری, آپ کا 26 نومبر کو یہاں پہ ڈی چوک پہ فائرنگ ہو کے سنائپرز کی فائرنگ سے ہمارے 14 شہید ہوئے تھے ساتھی, وہ رپورٹ, یہ ساری ہم لوگ جوڈیشل انکوائریز بھی چاہتے ہیں اور اس کی رپورٹ. سوال ہے اس کے 2 حصے. آپ نے مشروط مذمت کی ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر جو کچھ ہوا, اور آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے, پارلیمنٹ میں لا کے سوال کیا جائے. جب وہ یہاں پہ آئے قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی اور آپ بحیثیت اپوزیشن لیڈر آپ نے غیر ذمہ دارانہ رول پلے کرتے ہوئے I'm sorry, you can't say that. You cannot say that. واپس کریں اپنا سوال. غلط. I'm sorry. آپ میرے بھائی you cannot say that. غلط بات کر رہے ہیں. ہم بڑے محب وطن لوگ ہیں, سب سے زیادہ محب وطن ہیں ہم. چیف جسٹس سے بھی محب وطن ہیں, چیف ہر کسی سے محب وطن ہیں ہم. آپ نے سارے جتنے بھی حادثات ہوئے ان کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت آپ کے والد اقتدار میں تھے, میرے دادا اقتدار, آپ کے دادا تھے, کیا آپ وہ بھی مطالبہ کریں گے کہ الیکشن کس طرح سے ریگ کیے گئے اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو؟ بہت اچھا سوال ہے. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب کے ساتھ سیکریٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے, ضرور اس کی انکوائری ساروں چیزوں کی آپ بے شک کرنا چاہیں کریں, اور بھٹو نے کی بھی تھی. ہمارے خاندان نے, میرے والد نے 2 سال موت کی کوٹری میں ذوالفقار علی بھٹو کی قید میں گزارے تھے اور ان کو 225 سال قید ہوئی تھی, اور میرے بھائی اور انہوں نے جیل سے الیکشن لڑا, دھاندلی کے باوجود وہ اس وقت کی نظام مصطفیٰ کی موومنٹ میں وہ جیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی, ہم لوگ حق رکھتے ہیں کہ میرا قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. ہم نے اپنی ٹیم ہم نے اس کی تشکیل دی, پر
اور ہم نے کہا ہم تب جائیں گے جب ہماری رسائی ہوگی وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، کیونکہ وہ نیشنل لیڈر ہے، وہ واحد شخص ہے جو پاکستان کو آج اکٹھا رکھ سکتا ہے اور کوئی لیڈر نہیں رکھ سکتا، اور وہ ہمیں نہیں الاؤ کیا گیا۔ ایک ایک کر کے تو فائرنگ جو ہوئی وہ سیدھی نہیں بلکہ ہوائی فائرنگ ہوئی۔ اگر سیدھی فائرنگ ہوتی تو وہ ہمارے جتنی بھی ساتھی تھے وہ بچ نہ جاتے۔ میرے بھائی آپ نے میں نے فورینزک سائنسز کیا ہوا ہے، فورینزک سائنس ماسٹرز لیول کورس میں نے کیا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں نے آپ کو ویپن سسٹمز کے بارے میں بتایا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں 7.62 ٹائمز 51 کی رائفل ویلوسٹی کتنی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس کی رینج کتنی ہے وہ میں بتا سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی شخص کھڑا کر دے میں بتا دیتا ہوں۔ اس رائفل میں گروپس کتنے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ اور بتائیں جناب، وہ سنائپر رائفل تھا، نائٹ ویژن تھا اور تھرمل امیجنگ تھی، نیٹو کی رائفلز تھی، M60 لائٹ مشین گن تھا، آرٹک انٹرنیشنل تھا، یہ وہ ویپنز تھے جو استعمال ہوئے۔ تھینک یو، آپ کا سوال ویلڈ ہی نہیں، وہ سنائپر فائر تھا۔ آپ سب میرے ایک سیکنڈ، میرے پلیز میرے ایک سیکنڈ ریکویسٹ سن لیں۔ آپ سب کا سب سے پہلے میڈیا کا بہت شکریہ، کیونکہ پارلیمنٹ میں جب عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب بات کرتے ہیں تو ان کا مائک بھی بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ ان کی کوئی بھی سپیچ نہیں دکھائی جاتی۔ لیکن آج جو میڈیا ہم سے سوال کر رہا ہے، سب سے پہلے ہم آج آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ کارڈ ہے جس کو لکھا ہوا ہے 9 اپریل۔ آج ہم 9 اپریل 2022 کی بات کرنا چاہتے ہیں، جب پاکستان کی سب سے منتخب حکومت جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیا تھا عمران خان نے، اس کی پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے، جب اس کی حکومت بنی، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس نے پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا، پاکستان کی عزت اور شہرت میں اضافہ کیا، لیکن بیرونی سازش اور چند اندرونی غداروں نے مل کے عمران خان کی حکومت گرائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا سیاہ ترین باب شروع ہو گیا، پاکستان سب سے پیچھے چلا گیا، پاکستان میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں لیکن سیاسی کارکنان کو ATC کورٹ میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا ہوا پاکستان میں کہ پبلک کے وہ نمائندے ہم جیسے ان کو پیچھے کر کے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن فارم 47 والے نمائندوں کو آپ کے سر کے اوپر مسلط کیا گیا، جو نہ آپ کی بات سننے کو تیار ہے، نہ کوئی حیا کرنے کو تیار ہے، نہ وہ اپنی کوئی ڈیٹرنس جو ہے وہ یہ صرف اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں۔ I'm really sorry to say کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سندھ کے اندر اگر آپ سیمی بلوچ اپنے والد کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے کہ 20 سال پہلے اس کا والد کیوں ابڈکٹ ہوا تھا یا مسنگ ہوا تھا، تو آپ اس کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتے اور اس کا کندھا نیوڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر مجھے اور آپ سب کو ایگزیکٹلی ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے۔ جب آپ مہرنگ بلوچ کو مسنگ پرسن کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو تمام پاکستان کی خواتین کو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گردوں تک بھی آئے۔ میں اپنے گھر سے بغیر دوپٹے کے مجھے اور بغیر جوتے کے جو ہے وہ میرے کمرے سے مجھے اٹھایا گیا، شندانہ کو جو ہے یا انیکا بی بی کو، یا پھر سب سے بڑی بات جو کل رات ہوا ہے، میرا صرف سوال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہے، لیکن وہ ایک فیملی کے بھی مالک ہے۔ ان کی اگر بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہے تو کیا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ ان کو ویرانے میں جا کے آپ نیلا دلہا کے پاس یا چکری کے پاس جا کے چھوڑ دیں؟ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ میں PDM سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کل آپ کی بہن بیٹی آسوا بھٹو زرداری جس کو ایک ڈرون کیمرہ لگا تھا، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بہن کو جا کے ادھر چھوڑ دیا جائے کل کو، کسی اور کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ یہاں پھر کس کو بغیرت کہیں گے؟ کیونکہ آپ کے الفاظ تھے کہ مریم نواز کو پکڑنے کے اوپر بغیرت آپ نے کہا۔ اسی طریقے سے اگر مریم نواز کے ساتھ ایسا کل کو کیا جائے، دیکھیں سب کی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، عزتدار بہنیں ہیں، عزتدار بہنیں خان کی، آپ ان کے ویرانے میں بارش میں چھوڑ کے آگے جرم کیا تھا کہ وہ صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اس لیے یہ 9 اپریل کے بعد یہ سیاہ دور شروع ہوا ہے، یہ تبھی ختم ہوگا جب پاکستان میں حقیقی نمائندے آئیں گے۔ جب بھی الیکشن کا میدان سجے گا، یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ میرا لیڈر عمران خان بار بار جیتے گا۔ آپ اس کو نگیٹ کریں گے یا آپ ڈینائل کریں گے، آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا، and I'm really sorry۔ ہم اسلام آباد کھڑے ہیں، مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کا ہم کیا خاک مقدمہ لڑیں گے کہ زمان پارک اور اسلام آباد اور بنی گالا
مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین سے بھی زیادہ بدتر مناظر پیش کرتا ہے جب آپ خواتین کو بالوں سے پکڑ کر کے سیٹتے ہیں، جب آپ خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب سیاسی کارکنان کو ہتھ کڑیاں لگاتے ہیں، آپ پیکا ایکٹ میں رپورٹرز کے منہ بند کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں. اس لیے صرف اور صرف ایک واحد حل ہے آگے بڑھنے کا کہ جو حقیقی لیڈر ہے، جو ملک کا نمائندہ ہے، جس نے 8 فروری کو ووٹ لیا ہے، عمران خان.